अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आइन के आर्टिकल 19 का तस्करा किया और आज़ादी इज़हार राय पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ के मुताबिक फौज अपनी आइनी हुदूद बखूबी जानती है और दूसरों से भी आइन की पास मुकद्दम रखने की तवक्को रखती है। उनके बकौल आइन में आज़ादी राय पर वाज़े क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। Today, our nation confronts multi-dimensional threat in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect and politically motivated propaganda. Always remember, right is might. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ये तो आपने आर्मी चीफ की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि फौज अपनी आइनी हुदूद जानती है और दूसरों इदारों से भी यही चाहती है कि वो भी अपनी हुदूद में रहें। अब बात करते हैं सियासी जमातों की, तो आज पीटीआई ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी जारी किया है और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा उन्होंने कर दिया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के मुताबिक धांधली में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंतखाबी इस्लाहात की जाएं और उनके बकौल इसके खिलाफ हमने एहतजाज किया और हमने जो इत्तेहाद बनाया था वो भी एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस व्हाइट पेपर के है कि जल्द से जल्द हमारे आर्टिकल 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया जाए और इसकी हियरिंग हो। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे जिस तरीके से पहले कमीशन बने और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स हो ताकि किसी भी वक्त में कोई भी जनरल इलेक्शन में कोई भी स्टेज पे रिगिंग ना हो। अब नाज़रीन, लेफ्ट राइट जिधर भी नजरें डालें तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए पीटीआई से मुतअद्दिद मरतबा मुज़ाकरात की बात भी कर चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले में कोई संजीदा जवाब अभी तक सामने नहीं आया। हुकूमत की पेशकश के जवाब में एक तरफ पीटीआई के वज़ीर आला ने खैबर पुख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का ऐलान किया, दूसरी जानिब पीटीआई के एक रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से होंगे और यह दावा भी किया गया कि मुज़ाकरात जल्द होंगे। जबकि तीसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ ने मुल्क में एहतजाजी जलसे और प्रोटेस्ट वगैरह शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर के मुताबिक बानी पीटीआई ने किसी भी लीडर को किसी से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया, जबकि ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि बानी पीटीआई ने अली अमीन, उमर अयूब और शिबली फराज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। मुज़ाकरात के हवाले से और बाज़ दीगर गुफ्तगू से पीटीआई तासुर ये देने की कोशिश कर रही है कि गोया इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबित हैं, बैकडोर बातचीत भी चल रही है। अब ये मामला जो है क्यों ऐसे है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट मजहर अब्बास साहब और साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, थैंक यू। ये बताइएगा कि आर्मी चीफ की आज की जो स्टेटमेंट है, काफी तफसीली हमने उनका बयान भी चलाया, क्या वजह आपको समझ आती है इस स्टेटमेंट की? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। नंबर 1, उन्होंने बात की है कि आर्टिकल 19 में हम आइन को सख्ती से अमल करते हैं और उसके अंदर जो ख़ास तौर पर आज़ादी राय की बात की जाती है उसके अंदर इब्हाम पाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए।
ہمیں کبھی بھی اپنی جب رائے دیتے ہیں تو اس میں ہمیں نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنے ملک کی سلامتی، بقا، اس کے بعد آپ کے سیکورٹی فورس کے لیے ان چیزوں میں ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ ینگ ہیں لوگ ہمارے کیڈٹس، اور اب سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ٹرولنگ ہو رہی ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ آپ بالکل کریں، ایوری بڈی از الاؤڈ free to talk about whatever they feel but not compromising on these issues when میں نے جو ذکر کیا. یہ انہوں نے اسپیشلی بات کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو قربانیاں ہمارے مسلح افواج نے دی ہیں، خاص طور پہ ایئر فورس کے، دے شوڈ ٹیک، آج سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کا اپنا رول ماڈل جو آپ کے ہیں لائک ایم عالم ایئر کموڈور، پھر اس کوآرڈینیٹر سرفراز رفیقی، پھر اس کے بعد راشد بہناز، ایسے لوگ جو آپ کے ہیروز ہیں ان کو فالو کریں اور ان کے ساتھ ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے بی ویری کلیئر، کوئی قربانی سے دریغ نہیں کریں. آپ یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ، پروفیشنلزم میں یو شوڈ بی مچ اہیڈ. اور وہ ایگزامپل انہوں نے دی 2019 کو جس طریقے سے انڈین ایئر فورس کو ہم نے مہاراشٹر کی بھگا دیا، 2 جہاز گرائے میں پائلٹ پکڑ لیا. دس اسپیکس آف ہائیلی پروفیشنلزم ان ایئر فورس، اور یہ انڈین بھی سمجھتے ہیں. مثال وہی ہے کہ اگر 500 انڈین کے پاس جہاز ہیں، ہمارے پاس 200 ہیں، تو ہماری ایئر فورس کا پروفیشنلزم اتنا اچھا ہوگا. ہماری مشین کے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں، مین بہن گن، دے ہیو ٹو پروفیشنلی ہائی، اور جس کی وجہ سے دھاک پھیلتی، دہشت پھیلنی چاہیے دشمن کی. ایئر میں ان کو ایئر میں کبھی آنے نہیں دیا ہم نے، ہمیشہ ایئر سے رکھی ہے. یہ سارے باتوں میں ان کا زور تھا. پھر کشمیر کے بارے میں یہ ٹاک کہ کشمیر سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. کشمیر کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی ہم اللہ کی کریں. ٹھیک ہے، میں عارض نواز صاحب آپ کے پاس آؤں گا. مظہر صاحب، یہی سوال آپ سے بھی، جو اس کا کانٹیکس ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے، ساتھ میں آزادی اظہار رائے کی جو بات کی، جو اس کا کرکس ہے کہ جی اٹ کمز ود رسپانسبلٹی، کیسے دیکھا جائے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے، ایوری تھنگ شوڈ کم ود رسپانسبلٹی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی. اب رسپانسبلٹی کا تعین کیسے کیا جائے؟ ایک چیز آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا گیا، تو آرٹیکل 19 کی ابتدا ہوتی ہے کہ سب کو اظہار رائے کی آزادی ہو. کیا سب کو اظہار رائے کی آزادی ہے؟ اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. چیزیں بالکل بہت سیریس معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا ہو جائے، پرنٹ میڈیا ہو جائے، الیکٹرانک میڈیا ہو جائے، گورنمنٹ کا، ریاست کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے. ان کے نقطہ نظر سے بہت سی چیزیں غیر ذمہ دارانہ ہو رہی ہیں. میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں غیر ذمہ دارانہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے؟ جو کاؤنٹر کیا جاتا ہے وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ آپ کیا وہ قانونی راستہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جایا گیا، اس کو ہفتوں مہینوں رکھا گیا، ٹارچر کر کے چھوڑ دیا گیا، کسی کو 4 دن میں چھوڑ دیا، کسی کو 2 دن میں چھوڑ دیا؟ کیا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قانونی ہو رہی ہیں؟ بہت سے جرنلسٹ مار دیے گئے اس میں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بالکل کس طرح ہم لے کر آئیں. ایک بہت سے طریقے اڈاپٹ کیے گئے. پیمرا ایک طریقہ تھا الیکٹرانک میڈیا کو کی قوانین بنانے کا. اسی طرح پیکا لایا گیا ریگولیشنز بنانے کے لیے، ڈیجیٹل میڈیا کو، سائبر کرائم کو چیک کرنے کے لیے. نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ نتائج ہمیں یہی نکلتے ہیں کہ جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو ٹیلی ویژن چینل اینٹائی گورنمنٹ ہوتے ہیں ان چینلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو آپ اس ریگولیشنز کا سہارا لے کے ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں. ریگولیشنز ایک چیز ہوتی ہے، ریسٹرکشن دوسری چیز ہوتی ہے. کسی چیز کو ریگولیٹ کرنا ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ریگولیٹ کریں، اور بالکل ہونا چاہیے ریگولیشن، لیکن جس انداز میں کی جاتی ہیں ریگولیشنز، میں نے مثال دی آپ کو، پیکا کی مثال دی، پیمرا کی مثال دی، میں آپ کو مثال دے تو ہم، اور اس کے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے سکسیسو گورنمنٹس کو اس طرح کی سجیشنز بھی دی ہیں، ریٹن ڈاکومنٹس بھی دی ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن نہیں کی گئی. یہ مظہر صاحب بڑی بنیادی آپ ایک بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ دیکھیں مسئلہ تو ہمارے اندر بھی ہے نا. اب یوٹیوب پہ آپ جائیں، ایسی چیزیں
वहां पर हो रही हैं, थंबनेल्स देख लें, बहुत सी और सारी चीजें हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमें भी रियलाइज तो करनी होगी ना। देखिए आदिल, दो चीजें हैं। एक है कि जी क्या ये सारी चीजें जर्नलिस्ट कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये है कि जर्नलिस्टों का अपना दायरा क्या है और जर्नलिस्टों का अपना दायरा क्या होना चाहिए। ज़ाहिर है कोई फुल टाइम जर्नलिज्म में है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी, वेरिफिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और न्यूज़ हैज़ टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। एक है जनरल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको इजहार राय की आज़ादी का हक हासिल है। अब वो एक्सप्रेशंस के मुख्तलिफ फॉर्म्स हमें नज़र आते हैं डिजिटल मीडिया के, लेकिन क्या पाबंदी इसका हल है? हमने एक्स पर पाबंदी लगा के देख ली, क्या उस पाबंदी से आपको कोई चीज़ बेहतर नज़र आई? मेरे ख्याल में चीज़ें ख़राब हुई। याद रखें, पाबंदी हमेशा जो है वो जन्म देती है प्रोपेगेंडे को, अफवाहों को जन्म देती है, नेगेटिविटी को जन्म देती है। आज़ादी का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, मुझे भी ये पता होना चाहिए और हुकूमत को भी ये पता होना चाहिए। क्या हुकूमत अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल कर रही है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फेक न्यूज़ का जरिया नहीं है? क्या पीटीवी और उनके गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो मीडिया है, क्या वो प्रोपेगेंडा मशीनरीज नहीं हैं? तो हम उधर तो जब हम आते हैं तो इफ एंड बट्स लगा दिए जाते हैं। तो हमें रैशनल होना पड़ेगा। अच्छा, आप डिफेमेशन लॉस को ठीक है, रैशनल होना पड़ेगा मज़हर साहब, बिल्कुल रैशनल होना पड़ेगा। और इस पर ऑफ कोर्स जब तक डिबेट नहीं होगी तो बात इस तरह से तो मुश्किल ही बढ़ेगी। एक सियासी जुमूद पैदा हो चुका है और भी बहुत से मामलात हैं। हारिस नवाज साहब, जो मज़हर साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कितना आप एग्री करते हैं उनसे? देखें, इसमें वी हैव टू सेट द रूल्स। बात यह है कि द फॉल्ट लाइज विद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग कि आप स्टेट को, हम और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे दुश्मन की जो नैरेटिव है उसको वो सपोर्ट हो रही है इनएडवर्टेडली। आई विल नॉट से कि जान के कर रहे हैं। इसके लिए द बेस्ट आंसर इज कि आप पार्लियामेंट में जाएं एंड थ्रेश इट आउट एंड देन मेक अ कानून। वहाँ पर आप कानून साजी करें कि इसका क्या हल होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई लिमिट्स लगा दें। आपको ठीक है, कैमरा तो है ही, लेकिन साथ ये जिस तरीके से वहाँ पर सोशल मीडिया पे हो रहा है, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। आपके कुछ आई वुड से कि 3-4 जो ऑफिसर्स हैं आर्मी के जो डिसग्रंटल लॉर्ड, क्यों वी नो द रीजन, वो ये कर रहे हैं, जिसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। बात ये कि क्या मुल्क के लिए ये बेहतर है? मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी साथ जरूरी है। दोनों होंगे तो फिर लोगों के अटेंशन डाइवर्ट होगी। एक खुशहाली नहीं है, फिर उसके बाद स्ट्रे माइंड्स हैं। स्टॉलर्स, आपके साथ स्टॉलिंग कैसे हो रही है? यंग लड़के। यही चीफ आर्मी स्टाफ का कैडेट से बात करने का मकसद भी यही था कि कानून की, आइन की पासदारी एवरीवन है। चीफ ने अपना स्टेप ले लिया, अब इसको फॉलो करने के लिए सेकंड इज लेट्स से कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गिव नेशनल कॉल to all political parties कि let's sit down and terms of reference को बना लें, तो बैठ के रूल बना लें, reach to certain conclusion and then take it to the assembly and pass the bill, और उसके बाद amendment कर लें, whatever you want to make, but it is very harmful. Let me tell you honestly, हम दुश्मन का काम बहुत आसान कर रहे हैं to create a divide। ये हम सब ने, पूरे मुल्क ने मिल के, अवाम ने, फौज ने, हुकूमत ने इस नैरेटिव को डिफीट करना है। इसके लिए जो बेहतरी है पॉलिटिकल पार्टी की, इम्प्रूव योर गवर्नेंस होगी तो ना कोई आइन को तोड़ सकता है। अवाम ना किसी को तोड़ने देंगे, ना अवाम किसी की तरफ देखेंगे। दे विल लुक टुवर्ड पॉलिटिकल लीडर्स। अगर वो अपना काम कर रहे हैं, अपने मंशूर को करें, अवाम के लिए करें, नॉट कि अपनी फैमिली के लिए अपने आप को नवाज रहे हैं। That should not happen and that is a big pitfall in our system. Nobody realizes इससे कितना नुकसान हो रहा है। हारिस नवाज साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। We will be right back. वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट मज़हर अब्बास साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
مظہر صاحب جو بریک سے پہلے حارث نواز صاحب جو بات کر رہے تھے، کیا کوئی میکینزم ڈرا کریں، یہ جرنلسٹ باڈیز یہ میکینزم ڈرا کریں کہ ایٹ لیسٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور جو حارث نواز صاحب بات کر رہے ہیں کہ فریڈم کمز ود ریسپانسبلٹی، وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے؟ میں نے پھر وہ کہا نا کہ ایوری تھنگ کمز ود ریسپانسبلٹی. ہم صرف فریڈم اور میڈیا کے حوالے سے ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ ریسپانسبل نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ ریسپانسبلٹی سے کام کر رہی ہیں؟ نہیں کام کر رہی. گورنمنٹ کے اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی میسو کرپشن ہے انفارمیشن. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. پی ٹی وی کو آپ دیں ایک بورڈ آف انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورنر کے حوالے کریں، پی ٹی وی کو ایک آٹونومس باڈی بنائیں. چیز یہ ہے کہ آپ پوری جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جاوید جبار صاحب کی میڈیا کمیشن رپورٹ جو ہے، جو بک فارم میں ہے، پڑھتا کوئی نہیں ہے نا. یہاں سارا مسئلہ کیا ہے؟ گورنمنٹس کے پاس آج سے نہیں، پچھلے 10 سالوں سے وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہیں، اور جرنلسٹ ہی گئے تھے. جرنلسٹوں کے ہی کہنے پہ یہ کمیشن بنا تھا، سپریم کورٹ نے بنایا تھا. اسی کے جرنلسٹوں کے ہی کہنے پہ جو ہے سیکرٹ فنڈ انفارمیشن کا ختم کیا گیا تھا. ہم نے تو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا تھا. چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ اور گورنمنٹ سنجیدہ ہی نہیں ہے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے. یہ صرف لفاظی کی جاتی ہے، کوئی سنجیدہ نہیں ہے. میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا 2008 سے ہر گورنمنٹ کو ڈرافٹ دیا گیا میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنانے کا. ناٹ اے سنگل گورنمنٹ، کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے چیزوں کو. صرف پابندی لگا دو، اٹھا لو. اس طرح کوئی ذرا میرے خلاف لکھ دے، میرے خلاف بول لے تو اس کو اٹھا کے غائب کر دو. اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایک مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی، اس نے پیکا بنا دیا. اس سے پہلے پیمرا بن گیا. اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیجیٹل ریگولیٹری اتھارٹی. بھائی پہلے سنجیدگی سے چیزوں کو اسیس تو کر لیں، اینالائز تو کر لیں، دیکھ تو لیں چیزوں کو، ایڈریس تو کریں چیزوں کو، دیکھیں کہ یہ اس کے لگانے کے فال آؤٹس کیا ہوتے ہیں. آپ نے ایکس پر پابندی لگا دی تو کیا ایکس پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں حل ہوا نا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو مسئلے کو حل حارث نواز صاحب، جو مظہر صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ پھر آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے. دیکھیں مظہر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آپ سٹریم لائن کریں نا، آپ کو سسٹم تو فالو کریں. اپنی مرضی رہتا ہے اس کو فالو کریں، قانون کے آرٹیکل میں لکھیں اس کو فالو کریں. ایشو یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی سیریس نہیں ہوں گی یہ مسئلے حل نہیں. کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. If the political party, the governance is good of a particular ruling party, any party, things will never go wrong. They have to put their foot down کہ جی یہ ایسے نہیں ہے آپ کے سامنے، کہ فوج کو کبھی کوئی نہیں آنے دے سکتا اگر ہماری گورننس اچھی ہو، ڈیلیور کر رہے ہیں وہاں کو. کیسے آئے گی فوج؟ کیوں آئے گی؟ There are no reasons. The reasons are when things are getting really out of hand. پھر وہ اب چیف آرمی اسٹاف نے آج کیڈٹس میں جا کے بڑے کلیئر لائن بتا دی ہے کہ جی ان فیوچر وی آر گوئنگ ٹو فالو دا آئین آرٹیکل جو بات کی گئی ہے. یہ انہوں نے ان بلٹ انفلوئنس ڈراپ جو بھی کر لیں بتا دیا جی کہ آئندہ کے لیے یہ فوج کی لائن ہے، یہ فوج اس پہ چلے گی. اور اب باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ کیسے اس کو کیش کرتے ہیں، کیسے ڈائلاگ کی فوج دیتے ہیں. یہاں تو چاہتے نہیں ہے کہ آپ یہ تو اظہار نہیں ہے کہ آپ ایک جلسہ نکال رہے ہیں اس کو پکڑ لیں، دوسرا نکال رہے ہیں اس کو نہ پکڑیں. تو کہیں نہ کہیں لائن کریں. دیٹ از اے بگ ڈفرنس. یہ ہر کے لیے پرابلم ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم ہے. حکومت تو خود اپنی مرضی چاہتی ہے. جوڈیشری کا کیا؟ آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو الیکشن ہو رہے تھے، اپوزیشن اپنی تشریح کر رہی تھی آئین کی، گورنمنٹ کے لوئر اپنی کر رہے تھے اور کورٹس اپنی کر رہے تھے. What the hell it is? This is what we need to put it right, and it has to be properly inked so that things are sorted out. ٹھیک ہے. میں حارث صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. مظہر صاحب ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، لیکن آپ کا تجزیہ اس پر چاہیے کہ یہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے کیوں یہ خبریں بار بار سامنے آ رہی ہیں؟ مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے، نہیں ہو رہے؟
کہ وجہ اس کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اور خود پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ جی ہم تو مذاکرات ہی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے چاہتے ہیں، کیا آپ کو لگا ہے کہ سٹانس جو ہے پی ٹی آئی کا کافی سافٹن ہوا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں کنفیوژن نظر آتا ہے. پی ٹی آئی میں مجھے اس حد تک کہ ان کے لیڈرز کے درمیان ایک کنفیوژن نظر آتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو اگر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسکشنز میں اور لائے عمل بنانے میں جو سب سے زیادہ مجھے سیریس نظر آتے ہیں، یعنی جو جا کے جو بات کر رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی نے ہی یہ بات کی ہو، وہ یا تو بیرسٹر گوہر ہیں یا علی امین گنڈا پور ہیں. اب یہ دونوں مختلف سمت کے لوگ ہیں، اور نظر یہی آتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے. یعنی آپ نے یہ بات کی کہ ہم ان سے گفتگو کریں گے، انہی سے گفتگو کریں گے، تو ادھر سے تو کوئی رسپانس کم سے کم نہیں نظر آتا، فی الحال نہیں نظر آ رہا. آگے چل کے اب گورنمنٹ سے بات کرنے میں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں لگتے. تو ایک طرف آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آپ سے گفتگو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فار واٹ ایور ریزن، اور گورنمنٹ سے آپ مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو سب سے پہلے کلیئرٹی لانی پڑے گی اپنے سٹانس کے اندر، اور ون وائس سے آنا پڑے گا. جب ڈفرنٹ وائسز آتی ہیں تو اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. میں مدر صاحب آپ کی اجازت سے یہی سوال لے کے بریگیڈیئر صاحب کی طرف، حارث نواز صاحب، کیا مذاکرات پاسبل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے. ایک تو بانی پی ٹی آئی نے خود کنفیوژن کی ہوئی ہے. کسی کو ایک بات کہہ دیتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دین ہی سیز دی ریئیکشن، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا، دوسرے کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں. اور پھر لیڈرلیس جو ہوتی ہے آپ کی اس وقت جو کھلے کر رہے ہیں، وہ جو مرضی اپنی بات کر رہے ہیں وہ چلتا جا رہا ہے. لیکن چیف آرمی صاحب نے جو آج بات کی ہے، انہوں نے میسج کرنے کر دیا ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹاک ٹو اینی ون، لیٹس سارٹ آؤٹ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن دیئر ڈومین. یہ بڑا کنوے انہوں نے آئی ہیو نو آئیڈیا آنیسٹلی آئی فیل کہ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ان کا اپروچ جیسے کر رہے ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آنیسٹلی آئی اسٹرانگلی فیل کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کال دے، گورنمنٹ بات کرے، گورنمنٹ مذاکرات کرے، سارٹ آؤٹ کریں چیزیں، اور زیادہ چیزیں جا کے اسمبلی میں سارٹنگ آؤٹ کریں. اگر بانی پیزے کے کیس ختم ہوتے ہیں، جس وقت بھی ختم ہوتے ہیں، جو طریقہ باہر آتے ہیں، ہی شوڈ گو فار بائی الیکشنز، go in the assembly and then play a positive role of opposition leader. That is what is the best answer. چلیں حارث نواز صاحب، مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. تفصیلی گفتگو آپ نے سنی بریک سے پہلے بھی سیاسی معاملات پر. اس وقت سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں، معروف لائر بھی ہیں. کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ. یہ حکومتی جو جماعتیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یہ بار بار یہ چیز ان سے ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ کھل کے کہہ بھی رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس ہی واپس آئیں گے. کیا اس بات کے امکانات ہیں، اور کیوں یہ بات وہ بار بار کر رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ایک بات مان لیں، الیکشن کا آڈٹ کرا دیں. اگر آڈٹ کے نتیجے میں یہ واقعی جیتے ہیں تو ہم ان کو سر آنکھوں سے لگائیں گے. ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کو 5 سال مکمل کرنے میں ان کی مدد کریں گے. مگر اگر آڈٹ کے نتیجے میں وہ لوز کر جاتے ہیں، اگر وہ الیکشن انہوں نے نہیں جیتا، تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آدمی اصول کے ساتھ ہو سکتا ہے، بغیر اصول کے نہیں ہو سکتا. تو کامران صاحب ایک بار آپ سے بھی یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہوگا آئی ایم شور، کہ جے یو آئی اگر تو ان کو شکست ہوئی ہے تو وہ کے پی میں ہوئی ہے، اور آپ سے جیتے ہیں تحریک انصاف والے، تو ان کے ساتھ تو پھر آپ کی لڑائی بنتی نہیں ہے. دیکھیے ہمیں جو اگر ہمارا کچھ چوری ہوا ہے یا ڈکیتی ہوئی ہے تو 3 صوبوں میں ہوئی ہے. ہم 3 صوبوں میں جو ہے نا یہ لے کے چل رہے ہیں
ایشو اس وقت تک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں. ہم نے گو کہ ایکول سیٹیں لی ہیں آلموسٹ پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے, گو کہ وہ سیٹی بجنے کی وسل بجنے کا نتیجہ تھا وہ جو لوگ ان کے ساتھ گئے, مگر سٹل جو ہے نا ہمارا کم از کم 50% مینڈیٹ جو ہے وہاں ابھی بھی چوری ہوا ہے. ہمارا سندھ میں بھی چوری ہوا ہے, ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی چوری ہوا ہے. تو ہم تینوں صوبوں کے جو ہے نا جو ہمارا چوری شدہ مال ہے وہ واپس اس کا واپسی چاہتے ہیں, اس کا ریٹرن چاہتے ہیں, جو کہ باقی صوبوں میں شاید ابھی تک وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں سے وائبز آ رہی ہیں کے پی کے سے, علی امین گنڈا پور سے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حلقے کھلوانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے لیے ہمارا بڑا آسان سا مطالبہ یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس خیبر پختونخوا یعنی پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ لکھ دیجئے, ایک خط لکھ دیجئے انکوائری کمیشن کے لیے, اور اس کے لیے جج نامینیٹ کرنے کے لیے کاپی کر دیجئے الیکشن کمیشن کو. اور ایک جج جب اپائنٹ ہو جائے تو وہ حلقے جو ہے نا وہ 20-25 حلقے کھولنا چاہیں گے ہم خیبر پختونخوا میں, اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سملرلی جو ہے نا یہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ سندھ میں بھی ہوگی اور بلوچستان میں بھی ہوگی. بلوچستان میں تو انٹیریئر کو تو چھوڑ دیجئے, کوئٹہ سٹی میں جو ہے نا وہ چوریاں اور کہتیاں ہوئی ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں الحفیظ الامان. تو کامران صاحب ابھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب اگر حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں وہ خود کو کیا ڈی سیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈی خان میں تو آپ سے جیتا ہیں وہ, تو کیوں وہ ایسا کریں گے؟ دیکھیے حلقہ کھلنے کے نتیجے میں اگر اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے, میری بات درست بھی ہو سکتی ہے, میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے, فرض کریں اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے میرا اپنا حلقہ کھولنے کے نتیجے میں, تو وہ کے بعد وہ کامیاب ہوگا, واقعی لوگ اس کو جو ہے سر آنکھوں سے لگائیں گے. اور اگر لیجیٹیمیسی نہیں ملتی تو میرا خیال اخلاقی فتح ہوگی کہ وہ کہے میں سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں, یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں دوسری جگہ پہ دوسرے صوبوں میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جی الیکشن جو ہے نہیں ہوئے, تو اگر یہاں پہ بھی میں اگر نہیں جیتا سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں, اس میں اس کو عزت ملے گی, اس میں اس کی بے عزتی نہیں ہوگی شاید. اچھا دوسرا کامران صاحب یہ بتائیے گا, ایک بار جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے گورنر شاید اگر جے یو آئی کو دے دیے جائیں تو مولانا صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. دیکھیے اگر وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان بھی دے دیں تو ہم اس حالات میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہاں اگر وہ الیکشن کا آڈٹ ہو, الیکشن کی آڈٹ کے نتیجے میں ہماری بات غلط ثابت ہو جائے, ہم ان کو سر آنکھوں سے لگانے کے لیے تیار ہیں. ہماری کوئی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہم بدتمیزی کی بدتہذیبی کی پالیٹکس نہیں کرتے, مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آڈٹ کروا لیا جائے, آڈٹ ہو جائے. ہم کو یہ دونوں عہدے نہیں چاہیے, دونوں عہدے ان کو مبارک. اگر وہ باقی دو عہدے جن کا میں نے نام لیا, صدر پاکستان کا, وزیر اعظم پاکستان کا, تو وہ بھی اس صورت میں ہم کو قابل قبول نہیں ہوں. اچھا اور کامران صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کیا چیز جو ہے وہ مولانا صاحب کو کنونس کر سکتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایسی طرف چلے جائیں, کیونکہ رائٹ ناؤ آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلنا جو ہے وہ تقریباً جس قسم کی سٹیٹمنٹس وہاں سے آئی ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلنا. تو یہ جو سولو فلائٹ ہے جے یو آئی کی, سیاسی طور پر تو اس کا نقصان ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نقصان ہی پہنچے آپ کو. دیکھیے 2018 کے بعد ہم نے اکیلا چلنا شروع کیا تھا. لوگ تو جن کی خواتین بند تھی وہ اپنی خواتین چھڑانے کی پوزیشن, ہم اکیلے چلے تھے. پھر اس میں بعد میں وہ لوگ اور بھی شامل ہوتے گئے, پھر قافلہ بنتا گیا. تو اب بھی جو ہے ہم اکیلے چلے ہیں, قافلہ بنے گا, مگر وہ قافلہ جس طرح سے بنے گا وہ اسی طرح سے جیسے 2018 کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ لوگ آئے تھے. ہم قافلہ بنانے والوں میں ہوں گے, تو لے کے چلنے والوں میں. صحیح. تو اس میں کامران مرتضی صاحب پھر مطلب آؤٹ رائٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہوں گے, نہ گورنرز لیں گے, آپ کا معاملہ جو ہے وہ صرف آڈٹ تک ہی ہے.
ہمارا ہم کہتے ہیں ہم تعاون کریں گے, ہمیں عہدے نہیں چاہیے. عہدے آپ جو ہے نا وہ جو اور باقی دوستوں کے لیے آپ سنبھال کے رکھیے, ان کو ایڈجسٹ کریے. بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کے ہاں جو ہے وہ پھر جوتوں میں دال بٹنے والی ہے اس کے بعد. تو بہتر یہ ہے کہ آپ آڈٹ کروا لیجئے. صوبوں میں الگ الگ بھی آڈٹ ہو سکتا ہے صوبوں کے حساب سے, اور وفاق میں بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سے ناصر الملک صاحب کا کمیشن بنا تھا, اس نے آڈٹ کیا تھا, اسی طرح کا آڈٹ کروا لیجیے. اگر ہماری بات غلط تھی تو ہم مان لیں گے, سر آنکھوں پہ غلط ہو سکتی ہے ہماری بات, کوئی ایسی ضروری بھی نہیں کہ ہم غلط نہ ہو, مگر اگر درست ہو گئی پھر آپ کیا کریں گے. اچھا, گورنمنٹ کی اگر کامران صاحب کارکردگی کی بات کریں تو وہ آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ مشکل حالات ہیں obviously when it comes to economy, آہستہ آہستہ وہ ٹریک پر آ رہی ہے. اس سے پہلے فارن منسٹر سعودی عرب کا آیا, پھر اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ آیا. معاملات اچھی طرف آپ نہیں سمجھتے کہ جا رہے ہیں؟ معاملات اچھی طرف جائیں تو اور اچھی بات ہے, مگر اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا اس لوٹ کے مال میں شریک جو ہے نا وہ بلوچستان کے اوپر ہوا جا رہا ہے. یہ جو SIFC بنائی گئی ہے, یہ تو اس میں سارا کچھ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے اگینسٹ ہے. سعودیز بھی ہمارے سر آنکھوں پہ, ایرانی بھی ہمارے سر آنکھوں پہ, مگر یہ ان کو جو ہے نا وہ لوٹنے اور بیچنے کے لیے بلوچستان ہی ملا ہے پہلے کی طرح. ٹھیک, کامران مرتضی صاحب تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں کسانوں سے گندم خریدنے کے معاملے پر تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. حکومت کسانوں سے گندم خریدنے پر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. ابھی تک گندم کی خریداری کے لیے کوئی خاص لائے عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ پایا ہے. پنجاب حکومت ہر سال تقریباً 40 لاکھ ٹن گندم کے حصول کو ممکن بناتی ہے, مگر اس سال بھی ابھی تک جو ہے وہ گندم حصولی کا ٹارگٹ صرف 20 لاکھ ٹن ہے, جس کی خریداری کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو پایا ابھی تک, جس کے باعث ملک کے سب سے بڑے صوبے میں کاشتکاروں کا جو احتجاج ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے. لاہور سے شروع ہونے والے اس احتجاج کا دائرہ جو ہے اب پنجاب کے مختلف شہروں تک وہ پھیل چکا ہے. مختلف اضلاع میں کسان تنظیمیں وہ سراپا احتجاج ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جبکہ پنجاب میں حکومت گندم نہ خریدنے کی پالیسی پر قائم ہے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ تھی اس سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں ضرورت سے زیادہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی, باہر سے منگوائی, جس کے باعث جو سرکاری گوداموں میں تقریباً 26 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا سٹاک ابھی بھی موجود ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے درآمد کر رکھی ہے, اور جو سٹورز ہیں اس میں گندم رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے. نگران حکومت پر یہ الزام تواتر سے لگایا جا رہا ہے, لیکن سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ہارویسٹنگ گورنمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں, اسی وقت جہاز اتر رہے ہوں یہ کہے کہ یہ سستی ویٹ ہے اور پاکستان کے لوگوں کو, آپ کو کیسے لگے گا کہ آپ کی ایپل کی فصل تیار ہے وہاں پہ کوئٹہ میں یا بلوچستان میں, تو اسی وقت کوئی پرائم منسٹر یہاں بیٹھ کے وہ ملینز آف ٹن جو ہے, چلو ملینز نہیں 10-20 لاکھ ٹن جو ہے ایپل باہر سے منگا کے لاہور کراچی یا کوئٹہ کے ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں سر, اگر وہ کرتے تو غلط ہوتا ہے نا سر, ہم اس سے کمپیٹ کرتے ہیں. اب وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر گندم سکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. گندم درآمد کرنے کی کھلی چھوٹ کس نے دی تھی؟ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے اس حوالے سے پی ایم آفس کو بریفنگ بھی دی ہے, اور بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ منظم منصوبے کے تحت اضافی گندم درآمد ہوئی, جس سے 300 ارب روپے کا تقریباً نقصان ہوا. نگران دور میں گندم کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو کسٹم ڈیوٹی اور GST میں چھوٹ دی گئی تھی. بریفنگ کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ پاسکو اور صوبائی جو محکمے ہیں مطلوبہ ہدف جو تھا وہ 7.80 کی بجائے 5.87 ملین ٹن گندم خرید سکے. گزشتہ سال تقریباً 28 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی تھی اور 2.45 ملین ٹن درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے گندم درآمدی اسکیم کی جو چھان بین ہے اس کے لیے جسٹس ریٹائرڈ میاں مشتاق کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. حکومت نے نگران حکومت کے دوران گندم درآمد کرنے کی جو کمیٹی ہے اس کے TORs بھی طے کر لیے ہیں جو 2 ہفتے میں
رپورٹ پیش کرے گی. یہ معاملہ اب تک کیوں نہیں اس کے جو ذمہ داران ہیں سا سکے؟ پنجاب حکومت آئندہ کے لیے ان کا کیا لائے عمل ہوگا؟ تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر خوراک بلال یاسین صاحب. بلال صاحب بہت شکریہ. ایک تو اس معاملے پر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور کتنی تیز یہ تحقیقات جو ہیں انجام تک پہنچ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل بھائی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں آپ کا سوال اس پہ اسٹیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایشو ہے جو ویٹ امپورٹ کا، تو اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ ود ان کپل آف ڈیز جو ہے نا اس کی رپورٹ پبلک ہو جائے. اچھا، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے ایسے فیصلے کیے. اب کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر تھے کاکڑ صاحب، انہوں نے گندم امپورٹ کرنے کا دفاع کیا ہے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مقامی کسان جو ہیں انہوں نے کمپیکٹ کیا اس کو. دیکھیں عادل بھائی، اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جی اس میں کیا جو فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد میں اپنا پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بتا سکتا ہوں. ابھی ایک دو دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، 2 دن انتظار بھی کر لیں گے. بلال صاحب، پوائنٹ آف ویو آپ کی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ کسانوں میں 2-3 گروپس ہیں، لیکن جب ہم کسانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ تاخیر کر رہی ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3900 میں لے لیں. 3900 تو ان کی اپنی کاسٹ ہے، لیکن وہ بھی لینے کے لیے نہیں تیار آپ لوگ. دیکھیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری ایک گروپ کے جو لیڈ کر رہے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، اور نام کوڈ کرنا مناسب نہیں ہے، اور وہ مجھے آف دی ریکارڈ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. اور خدا نخواستہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے کو دشمن ہے یا ہماری کو ان کے ساتھ کوئی جنگ چل رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کا جو پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. گورنمنٹ بالکل یہ سمجھتی ہے کہ جو کسان ہیں ان کی 6 مہینے کی محنت ہوتی ہے، انہوں نے بڑے اخراجات کیے ہوتے ہیں انسیڈنٹلز کی مد میں، اس میں فرٹیلائزر کی مد میں، ڈیزل کی مد میں. تو انہوں نے یہ کیش کراپ ہے، ان کی تمام نظریں اس جو کراپ ہے اس کی طرف ہوتی ہیں. تو بالکل ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، ہم ان کو کسی صورت اپوز نہیں کرتے. مگر اس سے پہلے میں یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 1-2 منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2 مہینے کی گورنمنٹ نے جب ہم اس دفعہ گورنمنٹ میں آئے تو جو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا فوڈ، اس میں انچارج منسٹر کے طور پہ جب ہم پریزنٹیشن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو دی تو انہوں نے بالکل اس پہ ریزرویشنز دی کہ یہ کیا پالیسی ہے کہ اس میں بلین آف روپیز انجیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب. یعنی کہ جب میں اس کو فگر کوڈ کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ 2-4-10 ارب نہیں ہے، اس میں سینکڑوں ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور جو 2 سائڈیں ہیں، ایک جو گروور سائڈ ہے جو ہمارے رورل سائڈ پہ ہے، جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو بہت محنت کر کے ہمارے جو گندم کو اگاتے ہیں، کراپ کو اگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 3900 روپیز جو ہے پر 40 kg ہمیں اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے، آپ بھی ہیو اینڈ کرائے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری پوری نہیں پڑ رہی، ہمارا جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ بہت کم ہے. اور جو دوسری سائڈ جو کنزیوم کرتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو اربن سائڈ کے لوگ جو اپنے دانے نہیں اگاتے، جو آٹے کا بیگ لے کے کھاتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی ہیو اینڈ کرائے کرتے ہیں کہ جی آٹے کا بیگ 3000 تک چلا گیا تھا. یہ باتیں سچ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو مجھے پھر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی یہ جو پالیسی ہے اس میں پالیسی کریکشن کا یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں اپنی جو انپوٹس ہیں وہ سستی کر کے، اور جو کسان اگر کم پرائز پہ بھی اس کا مارجن آف پروفٹ زیادہ ہوئے گا تو وہ سیٹسفائی ہوئے گا، اس کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے گا. اور دوسری طرف میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو اربن سائڈ کے لوگ ہیں ان کو جب سے گورنمنٹ آئی ہے 1000 روپیہ بیگ کی پرائز کم ہوئی ہے. یہ 3000 کو ٹچ کر گیا تھا. 2800 سے 3000 روپے کا 20 kg کا بیگ ہم لوگ خرید کے کھایا کرتے تھے اور روٹی 20 روپے پہ مل رہی تھی. آج جو ہے یہ بیگ الحمدللہ یہ 2 مہینے کے اندر یہ 2000 سے نیچے جو بیگ اویلیبل ہے، اور روٹی بھی 16 روپے کی مل رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سے بھی نیچے اس کو انشور کریں گے، اس سے بھی نیچے جائے. اچھا، یہ بلال یاسین صاحب تفصیلی آپ کا ورژن آ گیا ہے، لیکن ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا ہے.
اب یہ مسئلہ جو ہے پنجاب کے کسانوں والا، یہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو کسانوں کا بات ہے بالکل ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے جو صوبے کے پاکستان کے شہری ہیں، باسی ہیں، اور ان کی ایک اہمیت ہے. ہم ان کو تو قطعی کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہاں ایک چیز ضرور ہے، گورنمنٹ نے یہ ضرور ایک چیز انشور کروانی ہے کہ جو بندہ کسانوں کی آڑ میں اپنی پالیٹکس کرے گا تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. اس کی اجازت قطعی نہیں دیں گے کہ صرف یہ ایشو گندم کی جو امپورٹ ہے، کیا یہ ہٹ صرف پنجاب نہیں ہوا، دوسرے صوبے بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر چیز ٹھیک ہے. صرف پنجاب میں ہیو اینڈ کرائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ پالیٹکس ہے. تو پالیٹکس جب ایک دو پارٹ ہے اس کے، ایک تو کسانوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا، بالکل ان کو منوان ایڈریس کریں گے. اور میں آپ کے تھرو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. کسان پنجاب میں ہم 5 لاکھ کسانوں کو ہر صورت میں ان کو بیل آؤٹ پیکج دینے جا رہے ہیں. 5 لاکھ کسان، جب بات کر رہا ہوں کسان کارڈ کی صورت میں، ان کی جتنی بھی ان پٹس ہیں اس میں بہت زیادہ ان کے لیے انسینٹیوز ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ابھی اٹس ٹو ارلی کہ میں ابھی اناؤنسمنٹ کر دوں، مگر 5 لاکھ کسان جو ہے نا انشاءاللہ والعزیز وہ کیٹر ہوئیں گے. بلال صاحب یہ جو آپ 5 لاکھ کسانوں کی بات کر رہے ہیں، ہاں آئی ایم ایف will have concerns about that. کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ with the help of God انشاءاللہ we will take care with IMF. تو ابھی تک یہ جو 5 لاکھ کسانوں کو آپ بیل آؤٹ کریں گے، اس کی کوئی بجٹنگ وغیرہ ہوئی ہے بلال یاسین صاحب؟ انیشیل سٹیج پہ 400 بلین کا 400 ارب کا پیکج ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اس چیز کی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بہت جلدی ہو جائے گا. یہ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو چیف منسٹر اس کو انوگریٹ کریں گی، یہ ہو جائے گا. مگر میں آپ کو بتایا کہ ہاں اس وقت ایشو ہے. اس وقت ایشو کی بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس جو کیری فارورڈ، مطلب کہ جو ان کے سٹورز میں جو گندم پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو اندازہ کریں 22 سے 23 لاکھ میٹرک ٹن گندم پڑی ہوئی ہے. اور جو پچھلے سال کا ہمارا جو ڈیٹا بتا رہا ہے، وہ ٹوٹل ریلیز جو ایک سیزن کی ہوئی تھی وہ 17 لاکھ ہوئی تھی. میننگ دیئر بائی کہ ہمارے پاس اتنے سٹاکس موجود ہیں کہ ہم ایک سال تک جو ٹریڈیشنلی جو ریلیزز ہوتی ہیں، ایک سال سے زیادہ کا ہمارے پاس کوٹا موجود ہے. اس کے باوجود بھی ہم کسان کو کسی صورت اکیلے نہیں چھوڑیں گے. جو چھوٹا کسان ہے اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اس کا ہاتھ تھامیں گے اور اس کی گندم جو ہے. اچھا، ان میں یہ جو گروپنگ کی بات آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا 2-3 گروپس ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل ان کی ایفیلیشنز بھی ہیں ان گروپ کی؟ جی نہیں. وہ جو گروپس ہیں جو کسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ پیورلی کسانوں کی بات کرتے ہیں. ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمیں ان کا بہت احترام ہے. ہم ان کو ملتے بھی ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ویلڈ ہے. ہمیں اعتراض ہے کہ جو ان کی آڑ میں جو دوسری ہماری اوپوننٹ پارٹیز آئی ہیں میدان میں کہ جی ہم ان کو پرووک کریں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے. وہ نہیں ہوئے گا. باقی جو کسانوں کے نمائندے ہیں وہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے، ان کی قدر ہے اور ان کو کسی صورت میں بھی ان کی بات کرنے کے لیے. بلال یاسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.